अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से अमेरिका की साउथ की रियासत फ्लोरिडा में था। यहाँ एक क्रीक के ऊपर हूँ। यहाँ पीछे एक बहुत बड़ी हाईवे है, ब्रिज है, जिसकी वजह से शोर भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए एडवांस अपॉलॉजीज़। लेकिन यहाँ से मैं निकल रहा हूँ और निकलने से पहले मैं चंद पॉइंट्स के ऊपर कंक्लूड करना चाहता था जो मेरे गुज़िश्ता चंद दिनों के वीलॉग का ज़ेरे बहस रहे ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के हवाले से, जिसमें मेरा इस्तदलाल ये है कि ईरान ये जंग पूरे ग्लोबल साउथ के बिहाफ पे लड़ा है। सिर्फ मुस्लिम दुनिया के बिहाफ पे अमेरिका, इसराइल और मगरब की ताकत से ईरान नहीं लड़ रहा, बल्कि अरब ममालिक से लड़ रहा है जो सारे के सारे अमेरिका के पिट्ठू हैं, टट्टू हैं अमेरिका के, उनसे लड़ रहा है। उसमें बदकिस्मती से प्यारा पाकिस्तान भी जो है इस वक्त शामिल है। लेकिन ईरान ये जंग जो है वो ग्लोबल साउथ के बिहाफ पे लड़ रहा है, सिर्फ मुस्लिम दुनिया के बिहाफ पे नहीं लड़ रहा। बिकॉज इस जंग का जो आउटकम है वो ये डिटर्मिन करेगा कि ज़ायनिज़्म की पावर इसके बाद आगे एडवांस करेगी या नहीं करेगी। अगर ज़ायनिस्ट और उनके साथ खड़ा अमेरिका इस जंग में कामयाब होता है तो उसके बाद तुर्की की खैर नहीं है, उसका बाद अगला निशाना और हदफ जो है वो तुर्की होगा। अगर ज़ायनिस्ट इस जंग में नाकाम हो जाते हैं तो तुर्की की और बाकी मुस्लिम दुनिया की और ग्लोबल साउथ की इसमें बहुत सी बचत है। अब जो मैंने पिछले वीलॉग्स किए उसके ऊपर मैंने बहुत से कमेंट्स मुझे मिले। जो मेरा लास्ट वीलॉग था उस पर बहुत से लोगों को ये शिकायत थी कि मैं बहुत ज़्यादा रिलायंस जो है वो वेस्टर्न मीडिया के ऊपर कर रहा हूँ, सोर्सेज पे कर रहा हूँ, ख़ास करके न्यूयॉर्क टाइम्स पे कर रहा हूँ। ये जो शिकायत थी ये एक लेवल पिच पे पहुँच गई जब पाकिस्तानी आर्मी के एक बड़े सीनियर ऑफिसर जो हैं उन्होंने मुझसे बड़ी बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड उन्होंने मुझसे कंप्लेन की। उनका कहना यह था कि चूँकि मेरी रिलायंस जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर और बहुत से मगरबी ज़राए के ऊपर है, इसलिए मैं ईरान की हिकमत अमली और स्ट्रेटजी को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा। और जो मैं कमेंट करता हूँ चूँकि वो वेस्टर्न डिराइव्ड कमेंट है, उसकी वजह से बहुत सी मायूसी जो है वो फैलती है। मैं इसी को एड्रेस करना चाहता हूँ और उसके साथ अब से चंद घंटे पहले जो हमारे सामने सूरत हाल आई है पिछले 12 घंटे में, कि एक दिन पहले आप कह सकते हैं कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव ने एम्बेसडर्स की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मॉस्को में जो थी तो यूक्रेन के हवाले से, लेकिन उसमें उन्होंने ईरान के हवाले से कमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि ईरान को रूस हर मुमकिन मदद करेगा ताकि ईरान अपने आप को बचा सके। उसकी क्या सिग्निफिकेंस और अहमियत बनती है उसके ऊपर भी मैं कमेंट करना चाहता हूँ। लेकिन पहले मैं जो वेस्टर्न मीडिया का जो एक इल्ज़ाम है जो मैंने भी आपको बताया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिलाई करता हूँ, उसको मैं एक एक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फॉर इंस्टेंस जो मिलिट्री ऑफिसर थे उनका कहना यह था कि ईरान की जो बुनियादी स्ट्रेटजी है वो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है। ईरान को हमेशा से पता था कि अगर उसके पास बड़े साइज़ के मटेरियल स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे एयरपोर्ट्स होंगे, एयरफोर्स होगी, नेवल शिप्स होंगे, नेवल एसेट्स होंगे, तो उनको अमेरिका और इसराइल जो है वो बहुत आसानी से टारगेट कर लेंगे। तो जो जंग गुज़िश्ता हफ्ते को अमेरिका के सदर इसराइल ने यकदफ़ 28 फरवरी को शुरू की है, ईरान उस जंग के लिए बहुत पहले से तैयार था। ईरान को अंदाज़ा था कि इस किस्म की जंग जो है वो ईरान की डायरेक्शन में आ रही। इवन जब ईरान मुसलसल अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कर रहा था तो हमें इवन वेस्टर्न सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि ईरान को अंदाज़ा था कि ये नेगोशिएशंस कामयाब नहीं हो सकेंगी और उनको एक जंग में अमेरिका और इसराइल का मुकाबला करना पड़ेगा और शायद इसमें ज़ाहिर है कि जीसीसी कंट्रीज़ का मुकाबला करना पड़ेगा। तो जो उनकी एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है उसमें उनके मिसाइल सिस्टम्स और उनके जो शाहिद विटनेस ड्रोन है, जिसकी कहते हैं कि उनके पास 50 से 80 हज़ार की तैयार पड़े हैं, और वो मज़ीद भी बहुत तेज़ी से उसको तैयार कर लेते हैं, जो उनका अपना एक प्रोडक्ट है जिसे रूस ने कॉपी किया है, जिसे रूस ने बहुत बेहतर तरीके से यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल किया है। और अभी रूस के अंदर एक $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है जहां अंडर लाइसेंस ईरानी शाहिद ड्रोन जो है उसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और ईरानी शाहिद ड्रोन की जो बहुत ज़्यादा कंप्लेन है कि ईरान ने रूस को ये ड्रोन क्यों दिया और रूस ने इसको क्यों इस्तेमाल किया, वो मगरबी हुकूमतों की तरफ से, यूरोप और अमेरिका की तरफ से बहुत सी हमारे सामने आई हैं और अमेरिका की तरफ से भी आई हैं। और फिर यह है कि ये ड्रोन इतना सक्सेसफुल और कामयाब हुआ, ये सुसाइडल ड्रोन शाहिद, कि ख़ुद अमेरिका के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की गई है, लेकिन अमेरिकी अभी बहुत बड़ी तादाद में इससे मैन्युफैक्चर जो है वो नहीं कर पा रहे। तो जो मिलिट्री ऑफिसर थे सीनियर, उनका कहना ये था कि ईरान की एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में जो कॉस्ट डिफरेंस है, जिसका मैंने वैसे जिक्र किया था कि टोनी ब्लिंकन जो फॉर्मर सेक्रेटरी स्टेट हैं वो भी इसको मानते हैं, जो कॉस्ट डिफरेंस है वो अमेरिका और वेस्ट और इसराइल और जीसीसी कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको सस्टेन करना। बिकॉज ईरान $1 की इन्वेस्टमेंट में जीसीसी कंट्रीज़ को, इसराइल और अमेरिका को तकरीबन $20 से $200 का खर्चा करने पे मजबूर करता है। बिकॉज अमेरिकन थर्ड जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मिसाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या पैट्रियट्स इस्तेमाल करते हैं या एरो मिसाइल्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी कॉस्ट जो है वो $2-2.5-3 मिलियन से लेकर $15 मिलियन पर पीस तक चली जाती है।
اور ایرانینز نے یوں امریکنز، اسرائیلیز اور جی سی سی کنٹریز کے سورسز کو بہت بری طرح سے ڈپلیٹ کیا. اور یہ بھی چیز ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کے بہت حد تک جو ایمینیشن ڈپوز ہیں وہ ڈپلیٹ ہو گئے، ان کو اپنے ریزروز کے اوپر فال بیک کرنا پڑا. تو یہ بہرحال پاکستان کے سینئر ملٹری آفیسر کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ مختلف ویلاگس میں میں نے اس کا ذکر تو میں نے کیا ہے، شاید ٹھیک طرح سے لوگوں کو کلیئر نہ ہوا ہو. میں ایک اور چیز کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نیو یارک ٹائمز کا جو بہت زیادہ الزام ہے پچھلے ویلاگ میں بھی کہ میں نے نیو یارک ٹائمز کے سورسز کو بہت زیادہ کوٹ کیا، اس کا پرابلم یہ ہے کہ جو لیگیسی میڈیا، یہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے، اس کا جو قرآن ہے، اس کی جو بائبل ہے، وہ امریکہ کے اندر نیو یارک ٹائمز ہے. اور میں نیو یارک ٹائمز کو استعمال کر رہا ہوں وہاں پہ جہاں نیو یارک ٹائمز یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہاں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جھوٹ بولا، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن غلط کہہ رہی ہے، پریزیڈنٹ جھوٹ بول رہا ہے، پریزیڈنٹ مسلیڈ کر رہا ہے، اسرائیل نے واقعی یہ کیا ہے. فار انسٹنس پچھلا جو ویلاگ ہے اس میں نے نیو یارک ٹائمز کو ریپیٹڈلی کوٹ کیا کہ پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ کی اسپوکس پرسن کیرولین لیوٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اور سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے کانگریس کو یہ بتایا ہے کہ ہم ایرانین کرد کو عام نہیں کر رہے، ہم ان کو ویپنز نہیں دے رہے، ہم ان کو استعمال نہیں کر رہے، ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نیو یارک ٹائمز نے سی آئی اے کے سورسز سے اور امریکن آفیشل سے وچ ریمین ان نیمڈ یہ بات معلوم کی ہے، اور وہ چیز چھپ چکی ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. پریزیڈنٹ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم استعمال نہیں کر رہے، لیکن دیر از میسو ایویڈنس کہ جنگ شروع ہونے سے 6 یا 7 دن پہلے سے امریکن فورسز اور اسرائیلیز جو ہیں وہ عراق کے ساؤتھ سے ایران کے نارتھ میں جو ایریاز میں سڑکیں آتی ہیں وہاں پر مسلسل بامبنگ کر رہے ہیں، ایرانین پولیس کے اوپر، بسیج کے اوپر، ایرانین ریولیوشنری گارڈ کے اوپر، تاکہ کردز کی انٹری کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. میں نے اس ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ کن کی کرد لیڈر سے پریزیڈنٹ نے بات کی ہے امریکہ کے، ان کو پرسویٹ کیا ہے کہ آپ ایران کی جنگ میں شامل ہو جائیں، اور کیسے ان کی ریزرویشنز ہیں اکارڈنگ ٹو دی امریکن آفیشلز، اکارڈنگ ٹو دی نیو یارک ٹائمز. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتے. اور نیو یارک ٹائمز سے ہی ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے ایران بھی عراق کی لیڈرشپ سے ان ٹچ ہے، وہاں کے پرائم منسٹر سے ان ٹچ ہے، اور ان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ ان کردز کو ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے سے باز رہیں. ہمیں نیو یارک ٹائمز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ حکمت عملی، جس کو کہ نیو یارک ٹائمز کنڈیم کرتا ہے، اگر یہ چلتی رہتی ہے تو اس سے ہمیں ترکی کے لیے بھی بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مارکو روبیو جو ہیں انہوں نے کانگریس کو جھوٹ بولا ہے. وہ کانگریس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، شاید اسرائیل کر رہا ہوگا، لیکن نیو یارک ٹائمز ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سی آئی اے کے سورسز نے نیو یارک ٹائمز کو کنفرم کیا ہے کہ بات صحیح نہیں ہے. پرائم منسٹر بینیامن نیتن یاہو نے یہ پلان ضرور شروع کیا تھا کہ کرد کو اور آزیریز کو استعمال کرنا ہے، لیکن اس کے بعد سی آئی اے نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، اور اب سی آئی اے ان کو اسمال ویپنز دے رہی ہے اور ان کو فائنینس دے رہی ہے. تو بہرحال یہ ایک مکس آف نیوز ہے جس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے، میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ میں صرف سوشل میڈیا کے اوپر جو مختلف کلیمز ہیں اس کے اوپر میں کیوں ریلائی نہیں کرتا. میں ہر ویلاگ سے پہلے روئٹرز کو دیکھتا ہوں، اے ایف پی کو دیکھتا ہوں، گارڈین کو دیکھتا ہوں، نیو یارک ٹائمز کو دیکھتا ہوں، واشنگٹن پوسٹ کو دیکھتا ہوں، سی این بی سی کو دیکھتا ہوں، الجزیرہ کو دیکھتا ہوں، ٹی آر ٹی کو دیکھتا ہوں، رشین سورسز کو دیکھتا ہوں. اور اس سے پہلے میں نے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف لوگ جو کلیم کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ایک امریکن لیفٹ ہے، ایک یورپین اور برٹش لیفٹ ہے مسلمانوں کے علاوہ، اور یہ تمام لوگ جو ہیں اس جنگ کے جو لیفٹ ہے یورپ کا اور امریکہ کا، وہ اس جنگ کے بہت خلاف ہے، اور وہ مسلسل ایسی خبریں پبلش کرتے ہیں، ایسی نیوز آئٹم لے کر آتے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو بہت زیادہ مار پڑ رہی. تو جب وہ ایک پکچر پریزنٹ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ ایز این اینالسٹ ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں اس کو ویریفائی کروں کہ کیا یہ صورتحال واقعی ایسے ہے. فار انسٹنس شکاگو یونیورسٹی کے ایک بہت ہی پرومیننٹ پروفیسر ہیں، ایران پیپے میرا خیال ہے ان کا نام ہے، جنہوں نے کلیم کیا کہ ایران نے اس جنگ کو بہت پھیلا دیا ہے اور امریکہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ قائم ہو گیا. تو میں نے بہت غور سے ان کے کلیمز بھی دیکھے، اور اس کے نیچے امریکن ملٹری آفیشلز نے جو پروفیسر کو انہوں نے ریئیکٹ کیا، اس کے اوپر رسپونڈ دیا کہ کیوں پروفیسر ایلان پاپے اگر یہ کہتے ہیں کہ 5 دن کے بعد ایران سکسیزفل ہے اور امریکہ سکسیزفل نہیں ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں. بیکاز انہوں نے ایکسپلین کیا کہ 5 دن ہوئے ہیں، ہم نے 78 ڈیز کی ایئر وارفیئر کی تھی بوسنیا ہرزوگوینا اور یوگوسلاویا میں سربز کی کمر توڑنے کے لیے. ہم نے صدام حسین کے اوپر بھی پتہ نہیں 2 ہفتے پہلے کمپین کی تھی، پھر ہم نے گراؤنڈ اٹیک کیا تھا. تو ایلان پیپے نے بہت جلدی یہ کنکلوژن ڈیولپ کر لیا ہے، اور اب تک کی ہماری اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم نے عراق کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو ڈیکیپیٹیٹ کر دیا ہے. ایران کی لیڈرشپ کو ہم نے ایران کے میسل سسٹمز کو 80% ریڈیوس کر دیا. تو میں دونوں قسم کے ویو دیکھتا ہوں، بیکاز سوشل میڈیا میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک ہی قسم کے آئٹم یا خبر کو مختلف لوگ ڈیلیڈ افیکٹ سے، ایک چیز 2 یا 3 دن پہلے آئی ہوتی ہے اس کو مسلسل ریپیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، مختلف الفاظ سے، مختلف زاویوں سے اسی ایک ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کے مختلف کنکلوژن بھی نکالتے رہتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک
براڈر انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ کریں ان ایشوز کی, جو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب میں بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا ہوں اس حوالے سے. دیکھیے ایران نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران تن تنہا کھڑا ہے. اس نے بہت ہی جرت کے ساتھ, بہت بہادری کے ساتھ, بہت بولڈلی اور بڑی بریلینٹ انہوں نے ایسیمیٹرک وارفیئر کی ہے, جس میں ان کا بیسک ان کا جو ہدف اور فوکس ہے, ریئلائزنگ دس تھنگ کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ امریکہ تک نہیں پہنچ سکتے. ان کے پاس اس قسم کی ایئر فورس یا ویپن سسٹم نہیں ہے جو امریکہ کو ٹارگیٹ کر سکیں. انہوں نے امریکہ کے جو پٹھو اور ٹٹو ہیں, جس میں سب سے بڑا ٹٹو جو ہے وہ متحدہ عرب امارات ہے, چھوٹے لیول کا ٹٹو قطر ہے, بحرین ہے, کویت ہے, ان کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے, سعودی عرب کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں ان کی جو ڈیلیکیسی ہے اور ان کی جو احتیاط ہے کہ انہوں نے خالصتاً امریکن ملٹری بیسز اور امریکن جو ریسورسز ہیں ان کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے. جیسے نہ صرف انہوں نے امریکن بیسز کو ٹارگیٹ کیا ہے یو اے کے اندر, کویت کے اندر, قطر کے اندر, سعودی عرب کے اندر, بلکہ انہوں نے امریکن کونسلیٹس کو, ایمبیسیز کو بھی ٹارگیٹ کیا ہے, جس کی ایک سمبولک امپورٹنس ہے. لیکن انہوں نے سعودی عرب کے آئل ریفائنریز ارامکو کو ٹارگیٹ نہیں کیا, جبکہ ٹارگیٹ کرنا بڑا آسان تھا. اور جب یہ ہمیں لگتا ہے کہ موساد نے ٹارگیٹ کیا ہے, تو ایرانینز نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ ہم نے سعودی عرب کی آئل فیسلٹیز کو ٹارگیٹ نہیں کیا. اب جو لیفٹ آف دا سینٹر امریکن اینالسٹ ہیں وہ مسلسل ٹویٹر کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں کہ اگر ایرانی چاہیں تو وہ بڑی آسانی سے جو گلف کنٹریز ہیں GCC, ان کے جو واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں, جن واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس کے ذریعے یہ سمندر کے نمکین پانی کو ڈرنکیبل واٹر میں کنورٹ کرتے ہیں, یا ان کے پاس چونکہ پانی بہت ہی پریشس ہے دبئی کے اندر, متحدہ عرب امارات کے اندر, قطر میں, سعودی عرب میں, تو پانی کے ریسورسز کو اگر ایرانینز ٹارگیٹ کرنے لگ جائیں تو حال برے ہو جائیں گے عربوں کے اور GCC کنٹریز کے. لیکن ایرانینز نے بالکل ایسا نہیں کیا, بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ مسلم اسٹریٹ اور عرب اسٹریٹ جو ہے اس کی سمپتھی اور تائید اور ہمدردی جو ہے وہ ان کے ساتھ رہے. وہ ان حکمرانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اسپیس جو ہے وہ امریکہ کو دی ہوئی ہے اور اسرائیل کے ساتھ یہ کھڑے ہیں, جس میں بدقسمتی سے پاکستان بھی شامل ہے. تو جہاں ایرانین اسٹریٹجی بریلینٹ ہے, بولڈ ہے, وہاں اس کی لمیٹیشنز بھی ہیں. بیکاز جہاں ایرانی ایک میزائل مارتے ہیں, سارا دن ان کا فورن منسٹر عباس سرکسی جو ہے وہ GCC عرب کنٹریز کو یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھیے ہم آپ کی پاپولیشنز کو اور آپ کے سیوک سینٹرز کو ہم ٹارگیٹ نہیں کر رہے, ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں امریکی بیسز کو. ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ بھی انشور کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے تیل و گیس نہ گزر سکیں. گیس اور تیل کی سپلائی بند ہو چکی ہے. یورپ کے لیے بہت سے مسائل ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یورپ نے بھی پریپریشن کی ہوئی تھی اس قسم کی جنگ کی, اور اس پورے سیزن کے لیے ان کے پاس گیس کے ریزروز ہیں. ان کی فیوچر کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. ابھی ان کو گیس کی فوری طور پہ کمی جو ہے وہ نہیں ہوگی. یہی صورتحال جو ہے وہ چین کی ہے. اس کو بھی اندازہ تھا, چائنیز کو بھی اندازہ تھا, ان کے پلانرز کو, کہ اس قسم کی صورتحال ڈیولپ کر سکتی ہے. اور چین کے پاس بھی اپنے ریزروز جو ہیں موجود ہیں. انڈیا کا ہم کہہ نہیں سکتے کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑی تعداد میں ریزرو ہیں. جاپان کا ہمیں نہیں کلیئر ہے, اور جاپان کے پاس ڈیفینیٹلی ہوں گے. ساؤتھ کوریا کی کیا صورتحال ہے. تو یہ تمام سچویشن جو ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے. تو جہاں ایرانینز مسلسل ایکسپلین بھی کرتے ہیں GCC کنٹریز کو, ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے ان کی کمرشل ایئر فلائٹس بند کر دی ہیں. ایمریٹس ہے, اتحاد ہے, قطر ہے, ان کی فلائٹس بند ہو گئی ہیں. ہزاروں فلائٹس کینسل ہو چکی ہیں. بلینز آف ڈالرز کا ان کو نقصان ہو رہا ہے. کمرشل ایکٹیویٹیز رکی ہوئی ہیں. جو ایکسپیٹ پاپولیشن جو ہے وہ چونکہ متحدہ عرب امارات سے مختلف علاقوں سے نکل رہی ہے, جس کی وجہ سے بہت سے بزنس آپریشن جو ہیں وہ ٹھپ ہو رہے ہیں. امریکہ اپنے 17,500 لوگوں کو وہاں سے نکال چکا ہے. یہی صورتحال برٹن کی ہے, یہی صورتحال فرینچ کی ہے. اس سے ملتی جلتی آن اے لمیٹڈ لیول صورتحال جو ہے انڈینس کی ہے. تو جو بزنس آپریشنز ہیں, جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے GCC کنٹریز کی, وہ بھی افیکٹ ہے. اور یہی IRGC جو ہے ان کا ایک اسٹریٹجک گول ہے, ریئلائزنگ دس تھنگ کہ ہمارے ہاتھ امریکہ کی شہرت تک نہیں پہنچتے. وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ پہ پریشر بڑھا ہے. دوسری طرف امریکہ کے پریزیڈنٹ کے بارے میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ ان کے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے, الیکشن سے پہلے 50 امریکن نیورو سائکیٹرسٹ نے ایک اوپن پبلک لیٹر ایشو کیا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے مختلف ایکشنز کو اور ان کی پروناؤنسمنٹس, ان کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے, انہوں نے ڈائگنوز کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. باقاعدہ انہوں نے ان کے سائیکیٹرک ڈس آرڈر کا نام بھی دیا تھا کہ ان کو, اور ایک چیز تو سبھی کو نظر آتی ہے, اس کے لیے کوئی سائیکیٹرسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کہ وہ نارسسسٹ ہیں اور نارسسزم میں مبتلا ہیں, اور مسلسل اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں, اور اپنی تعریف اپنے منہ سے بھی کرتے ہیں. اور اسرائیل کے پرائم منسٹر آپ نے دیکھا کہ مسلسل ان کی تعریف کرتے ہیں. اور یہی چیز پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی پتہ چل گئی ہے. وہ بھی ننگی شہباز شریف ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کرتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ اسے پسند کرتے ہیں. لیکن باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ امریکن سائیکیٹرسٹ کا جو ڈائگنوسس تھا وہ کوئی ہوا میں نہیں تھا, وہ کوئی پروپیگنڈا نہیں تھا.
وہ بیسکلی طور پہ کہہ رہے تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ ہو سکتا ہے بزنس آپریشن رن کر سکتا ہو، لیکن امریکہ کے صدر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ہیومنگس، ایک امریکہ جیسی سپر پاور گلوبل پاور کو ہینڈل کرنے اور سینس آف ڈائریکشن کی، وہ ان کو ہینڈل کرنے کی یہ ان کی رسپانسبلٹی یا ان کے اندر کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ صدر کے اندر نہیں ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر. اور وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے جب ان کی مختلف اسٹیٹمنٹس آپ دیکھیں. فار انسٹنس امریکن پریزیڈنٹ یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں سے ہم نے بات کرنی تھی ایران میں وہ تو ہم نے مار دیے ہیں، پھر سیکنڈ ٹیئر میں ہم نے جن سے بات کرنی تھی ہم نے وہ بھی مار دیے ہیں، یہ وہ مر گئے. مجھے لگتا ہے کہ باقی بھی مر جائیں گے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کس سے بات کرنی. ابھی انہوں نے جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے جو اپنا سپریم لیڈر جو ہے آیت اللہ علی خامنہ ای کے صاحبزادے جو ہیں مجتبی خامنہ ای کو جو سلیکٹ کیا ہے، مجھے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے وینیزویلا کی طرح جس طرح سے ڈیلسی روڈریگز کو مجھے اوبلائج جو پلیکیٹ کرنے کے لیے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سامنے کر دیا اور میں نے ان کے ساتھ ڈیل کیا، تو مجھے ایران کے اندر ایک ڈیلسی روڈریگز چاہیے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پریزیڈنٹ کی باتیں لوگ سن کے ہنستے ہیں کہ یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو لیکن اب امریکہ کے پریزیڈنٹ کے پاس ایک ننگی طاقت ہے جس کا استعمال کیا جا رہا ہے. میرے سامنے بہت بڑا میں بڑی خوبصورت جگہ پہ پھر رہا تھا گزشتہ 2-3 دنوں سے، لیکن نہ کوئی میں جگہ دیکھ پاتا ہوں نہ میں اس کو محسوس کر پاتا ہوں، بیکاز میرے ذہن میں مسلسل وہ امیجز پلے کر رہے تھے جہاں 20-20 ہزار پاؤنڈ کے جو بامز ہیں، میجر بامز ہیں، وہ تہران جیسے شہر کے اندر پھینکے جا رہے ہیں، جس کی آبادی 9.8 ملین یا آپ 10 ملین کہیں کہ 1 کروڑ کی آبادی ہے. اور امریکن سورسز ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نیو یارک سے زیادہ گنجان آباد شہر ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کس قسم کی تباہی مچ رہی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو مجھے کال کرنے والے ملٹری آفیسرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کو ذہن میں رکھیں کہ اگر غزہ کی چھوٹی سی پٹی میں اسرائیل کی جو مسلسل 2 برس کی بامبنگ ہے، 2-2.5 برس کی بامبنگ ہے، وہ غزہ کے لوگوں کو جو ہے وہ صرف اس کے جو بہت چھوٹی پاپولیشن ہے اس کی ول کو توڑ نہیں سکی، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ حماس کو وہاں سے ختم نہیں کر سکے. اور ان کو پھر بھی امریکہ کی ضرورت ہے یا مسلم ممالک کی ضرورت ہے وہ کہ آ کے حماس کو ڈی ملٹرائز کریں. تو ایران جس کی آبادی 90 ملین پلس ہے، جس کا رقبہ 6,30,000 میل ہے، اسے اسرائیل اور امریکہ اس طرح سے اپنی کارپیٹ بامبنگ کے ذریعے کنٹرول جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. اور پھر وہ چیز جو میں نے کہا کہ ان کے مسل اسٹریٹجی جو ہے جس کے بارے میں پینٹاگون یہ کہتا ہے اور اسرائیل یہ کہتا ہے کہ وہ 80% کم ہو چکی ہے، اس میں ایران کی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہائپرسونک مسلس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے اور وہ موقع کے انتظار میں ہے. ان کا پہلا گول یہ تھا کہ امریکہ اور اسرائیل اور GCC کنٹریز کے پاس جو بہت مہنگے اور نایاب انٹرسیپٹرز ہیں، جو ایک انٹرسیپٹر کئی ملین ڈالرز کا ہے، اس کو وہ ڈپلیٹ کرنا چاہتے تھے. اور یہ ان کو پتہ تھا، ایرانیز کی تیاری تھی، ان کو پتہ تھا کہ امریکنز ان انٹرسیپٹرز کو بہت تیزی سے مینوفیکچر نہیں کر سکتے، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کا یہ ڈیفنس سسٹم ویک ہو. تو یہ وہ ساری سچویشن ہے جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ایکسپلین کی، ابھی بھی میں اس کو مزید جو ہے تھوڑا ایکسپلین کر رہا ہوں. اب میں اس نئی ڈیولپمنٹ کی طرف آتا ہوں جو روس کے فورن منسٹر سرجی لیوروو نے ماسکو ہی میں ایک دن پہلے جب وہ ایک ایمبیسڈرز کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے بات کر رہے تھے، جس کا انیشیل فوکس تو یوکرین کی جنگ پہ تھا اور جو ڈیجیٹل وارفیئر اور انفارمیشن ایٹماسفیئر میں چینجز آئی ہیں اس کے حوالے سے یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی. لیکن اس میں ان کے جو کامنٹس تھے ایران کے حوالے سے وہ بڑے غیر معمولی تھے اور انہوں نے بہت اہمیت اختیار کر لی. جب سرجی لیوروو جیسے بندے نے، کیونکہ سرجی لیوروو کوئی خواجہ آصف نہیں ہے، سرجی لیوروو کو خواجہ آصف نہیں ہے کہ آپ ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیں، ہوا میں باتیں کر دیں، وہ عطا تارڑ نہیں ہے. تو سرجی لیوروو جب یہ کہتے ہیں کہ روس ہر ممکن کوشش کرے گا اور ہر قسم کا اقدام کرے گا کہ ایران کو پروٹیکٹ کیا جا سکے ان حملوں سے جو ایران کے اوپر ہو رہے ہیں، اور ایران کی مدد کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اس سے دنیا سیریسلی لیتی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تک اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کیونکہ اس کے ذہن میں ایک مطلب یہ آتا ہے کہ شاید روس اور چین جو ہے وہ ڈپلومیٹک مینوورز کریں گے، لیکن ابھی تک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں روس اور چین کی طرف سے یا کسی اور ملک کی طرف سے کوئی ایسی قرارداد ٹو مائی نالج پیش نہیں کی گئی کہ اس جنگ کو فوری طور پر روکا جائے. اس کی وجہ ہے کہ امریکہ چونکہ خود جنگ لڑ رہا ہے، ظاہر ہے امریکہ کسی بھی ایسی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کی قرارداد کو فوری طور پہ ویٹو کر دے گا. تو پھر رشین اور چائنیز اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس کے بارے میں جو میں نے تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کی ہے اپنے ریسرچ سے، وہ یہی ہے کہ رشینز اینڈ چائنیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو ایسیمیٹرکل وارفیئر کے لیے ہر قسم کی مدد کریں گے. ویسے بھی اگر ایران نے امریکہ کے 15E جو F-15E گرائے ہیں 3 یکے بعد دیگرے، تو وہ ظاہر ہے کہ رشین مسل SAM-3 سے گرائے ہیں. اسی طرح سے جو ان کے رشین مسلز جو ہیں جو S-300 یوز کیے انہوں نے، اور اسی طرح سے S-400 جو ہیں وہ رشیا نے ان کو دیے ہوئے ہیں، اور ایران نے اور چین نے بھی ان کو ویپن سسٹم دیے ہوئے ہیں. تو یہاں پر لگ یہ رہا ہے کہ روس اور چین
جو سامنے نہیں آ رہے لیکن ان کا انٹرسٹ ہے کہ ایران ناک آؤٹ نہ ہو، وہ ایران کو مختلف طریقوں سے مدد کریں گے تاکہ ایران رزسٹ کرتا رہے امریکہ کو، بیکاز ایران کا رزسٹ کرنا اور کھڑے رہنا جو ہے وہ روس اور چین دونوں کے ایڈوانٹیج کے اندر ہے۔ میں پھر ایک بات کو دہراتا ہوں اس کے آخر میں کہ ایران جو ہے وہ تنہا اس پوری گلوبل امپائر کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ جو زائنسٹ کنٹرول امپائر ہے، اور اگر یہ یہاں پہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ زائنسٹ کو بھی پتہ ہے، امریکن امپیریل آرڈر کو بھی یہ پتہ ہے کہ اگر ایران کی جو جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے، اگر اس میں یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو امریکہ کا جتنا روب ہے اور جتنا ان کا ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے جی سی سی عرب کنٹریز کے اندر، وہ کولیپس کر جائے گا۔ یہ ویسے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ یہ جی سی سی کنٹریز نے یہ جو امریکن بیسز رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کو سیکیورٹی کس کے خلاف پرووائڈ کرتے ہیں؟ کیا یہ ان کو سیکیورٹی اسرائیل کے یا کسی ان کے دشمن کے خلاف پرووائڈ کرتے ہیں، یا یہ بیسس ان کی انلیگل جو بادشاہی حکومتیں ہیں شہزادوں کی، ان کو انہی کی پاپولیشن سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ان کو ایران سے اور خطے کے نیبر سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ بیکاز مسلم ممالک میں جس طرح سے خودو بنانے کی ایک سائنس اور آرٹ ہے، وہاں لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید ان کو اسرائیل سے خطرہ ہے۔ ان کو کوئی اسرائیل سے خطرہ نہیں ہے، ان کو اگر خطرہ ہے تو اپنی آبادی سے ہے اور اپنے نیبر سے ہے، جس میں ایران ہے، جس میں ترکی ہے، جس میں ایجپٹ ہے۔ تو یہ بیسز جو ہیں اسی کے لیے فنکشن کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ جنگ ہے، بیکاز اگر اس میں امریکن امپیریل آرڈر کو شکست ہو جاتی ہے تو پھر ان کے قدم جو ہیں وہ یہاں سے اکھڑ جائیں گے، اور اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیکس اس کے جو ہیں وہ کتنے ہائی ہیں۔ اب میں ایک اور کامنٹ تھوڑا سا یہ کر دوں جس کا میں پہلے کر نہیں سکا، کہ اسرائیل کے بارے میں بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ خبر نہیں ملتی۔ میں نے خاصی ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ اب تک 33,000 بلڈنگز جو ہیں رپورٹڈلی اسرائیل میں گزشتہ 5 دن میں ہٹ ہوئی ہیں اور سیریسلی ڈیمیج ہوئی ہیں، کچھ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہیں، کچھ کم ڈیمیج ہوئی ہیں، لیکن 33,000 بلڈنگز کو ایران کے مسلز نے اور ڈرونز نے 5 دن میں اسرائیل کے چھوٹے سے اسرائیل کے اندر ہٹ کیا، اور اس میں سے کچھ وائپ آؤٹ ہو گئی ہیں، کچھ پورٹس ہیں، کچھ ڈیفنس انسٹالیشنز ہیں، کچھ ان کے اسٹریٹجک سائنس اور اس طرح کے ان کے سینٹرز ہیں۔ لیکن اسرائیل کے بارے میں کس حد تک اسرائیل کو نقصان پہنچا ہے اور کتنے لوگوں کی اصل میں ڈیتھ ہوئی ہے، بیکاز اسرائیل کا جو آفیشیل فگر ہے وہ 11 ہے، لیکن پرائیویٹلی فگر 30 سے اوپر کا ہے۔ حالانکہ بہت بڑی اسرائیلی آبادی یا ساری ہی اسرائیلی آبادی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ جو وار بنکرز ہیں اس کے اندر، شیلٹرز کے اندر بیٹھی ہوئی، شہروں کے باہر نہیں ہے، کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسرائیل جس کی آبادی ہی 7-8 ملین ہے، اس کے اگر 33,000 بلڈنگ اسٹرکچرز افیکٹ ہو گئے ہیں تو کتنی زیادہ ان کا ڈیمیج، اسٹرکچرل لاس جو ہے ان کا ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل کی زیادہ خبر ہمیں اس لیے نہیں آتی کہ انہوں نے نئے قوانین بنائے ہیں جو دبئی کے جی سی سی قوانین سے بالکل ملتے جلتے ہیں، جہاں پر کسی بھی ایکچوئل سائٹ آف اٹیک سے آپ اب رپورٹنگ نہیں کر سکتے، اور ہر رپورٹ جو اسرائیلی میڈیا کر رہا ہے اور ذرائع ابلاغ میں چھپ رہی ہے اس کو پہلے اسرائیلی ملٹری اپروو کرتی ہے اور ویٹ کرتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر قسم کی انفارمیشن کے اوپر لے دے ہوتی ہے اور بہت ہی ایک سینیٹائز ویو جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ سو انفارمیشن کو کنٹرول کرنا اور انفارمیشن کے ذریعے اپنی سائڈ کو اعتماد دلانا اور اس کو امید دلانا اور دوسری سائڈ کو ڈپریس اور ڈی مورلائز کرنا، اس وارفیئر کا ہمیشہ سے، ہر وارفیئر کا سکندر اعظم کے زمانے سے یہی کہانی ہے، لیکن ابھی اس وقت بہت شدت سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے فار انسٹنس کہ امریکن بیسز کو کس قسم کا نقصان پہنچا، امریکن نیوی کو کس قسم کا نقصان پہنچا، ایکچوئل ڈیتھ ٹول ان کا کتنا ہے، خرچہ ان کا کتنا ہو چکا ہے، اسرائیل کو کتنا لاس پہنچا، جی سی سی کنٹریز کی اکانومی کو کتنا نقصان پہنچا، کیونکہ ایران کے بارے میں تو سارا کا سارا ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ امریکن، یورپین سارا میڈیا کامنٹ کر رہا ہے، لیکن باقی چیزوں کی کوئی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ بہرحال لیٹ می ریچ واشنگٹن اور پھر میں زیادہ تفصیل کے ساتھ، ایک زیادہ جو گرافک ڈیٹیلز کے ساتھ مزید اس کے اوپر کامنٹ کر سکوں گا۔ ابھی اتنا ہی، تھینک یو۔